एपिसोड 8 मुसहफ। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रॉस्पेक्टस रखे सरसरी सा पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पे महमिल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। पतली कमान की तरह भवें उठाए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमिल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्टस नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। फिट। वो बेतकल्लुफ़ी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए उसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। महमिल बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भौं को सकेड़े कमरे का जायज़ा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमिल। एटलीस्ट आवाजान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज़ दफ़ा आवाजान बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, है ना? उसने राय मांगी। महमिल ने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो मैं अब्बा से कह कर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूँ। ये ख्याल इतने सालों में आपको तो नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। इसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आवाजान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आवाजान की ही क्या बात, ख़ुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की। कम से कम घर की इज़्ज़त का ही ख्याल किया होता। आपको मेरा यकीन है? उसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मुहतात हुई। ये तुमसे उस एएसपी के ख़िलाफ़ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हिमायूं। उसका अंदाज़ बेहद सरसरी था। हिमायूं दाऊद। बात कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, उसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती इधर उधर ज़्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है। आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हुई। सारा सरसरीपन उड़न छू हो गया। 15 पे कॉल कर लें, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। उसने मुस्कुराहट दबाए प्रॉस्पेक्टस फिर से उठा लिया। खैर रहने तो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहते हुए तेज़ी से उठकर बाहर निकल गई। उनका कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हिमायूं के दरमियान लुढ़कता रहता है। उसने इस्तेहज़ाइया सर झटक कर फिर से प्रॉस्पेक्टस उठा लिया। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज़ पे मौजूद थी। किसी ने इसको मुखातिब न किया। वो खुद भी खामोशी से तेज़ लुक़्मे ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए वो अपनी प्लेट पे झुकी थी। महमिल, पिज़ा चची ने खुद ही उसे मुखातिब किया। वो बग़ौर उसे देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? तो उस पे जैम लगाते हसन ने चौंक कर उसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी पोनी से एक लट निकल कर गाल को छू रही थी। पिज़ा के पुकारने पर उसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो उधर? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो कुर्सी धकेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक उसे बाहर जाते देखा था। स्कूल की एक राहदारी में लगे एक कद आदम आईने के सामने खड़े होकर उसने स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे के गिर्द नफासत से लपेटकर पिन लगाई। यूं के दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक बेज़वी हाल में मुकीद हो गया। ऊंची पोनी टेल के बायस पीछे से स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो ख़ुद को सराहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना उसे अजीब सा लग रहा था, सो यहीं आकर उसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे हॉल में जाती थीं। साथ ही जूतों का एक रैक पड़ा था।
اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع اور عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسکس لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانوں معدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلیگرافی آویزاں تھی: قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں: کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پر بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں: دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں: الحمدللہ۔ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب سی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا: نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں، وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی۔ الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً بے زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ بے زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ اب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے،
اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی؟ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جی، جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یکٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے یہ۔ وہ لمحے بھر کو رکی، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ اد کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو، تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس ایمپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا، بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس سے بھیجا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں،
مگر جائیداد اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے، وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔